आताफ अपने मखसूस कमरे में मौजूद था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और इसकी अकलौती बेटी अबरीना अंदर दाखिल हुई तो अमीर आताफ बेख्तियार चौंक पड़े, क्योंकि अबरीना सवाए किसी खास काम के उनके कमरे में ना आया करती थी। आओ बेटी बैठो, अभी थोड़ी देर पहले मुझे तो इत्तला मिली है कि तुम काहिरा से वापस आई हो, अमीर आताफ ने सलाम का जवाब देने के बाद कहा। बाबा अमीर, मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान का अली इमरान अपनी किसी साथी औरत के साथ आपके पास आया था, अबरीना ने सामने मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, वो मेरे पास आया था, अमीर आताफ ने इस्पात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। कैसा आदमी था वो और क्या कह रहा था? उसे कैसे मालूम हो गया कि मैं वहाँ पाकिस्तान गई थी और हम यहाँ रहते हैं? अबरीना ने तेज तेज लहजे में कहा तो अमीर आताफ बेख्तियार मुस्कुरा दिए। तुमने इतने सारे सवालात इकट्ठे कर दिए हैं, इससे तुम्हारी बेचैनी का बाखूबी अंदाज़ा होता है, अमीर आताफ ने मुस्कुराते हुए कहा। अमीर बाबा, मैं काहिरा में थी, अगर मैं यहाँ होती तो खुद इससे मिलकर इन सारी बातों के जवाब मालूम कर लेती, लेकिन मुझे मालूम है कि आप बेहद ज़माना शनास हैं, आपने मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में मालूम कर लिया होगा, अबरीना ने जवाब दिया। वो बजाते खुद तो बहुत अच्छा आदमी है, नेक और सालेह आदमी, इसके ख्यालात भी बेहद हकीकत पसंद है। लेकिन अमीर आताफ बात करते करते खामोश हो गए। लेकिन क्या अमीर बाबा? अबरीना ने चौंक कर कहा। वो ज़हनी तौर पर बेहद होशियार और चालाक आदमी है, आसानी से किसी बात पर यकीन नहीं करता। मैंने महसूस किया है कि वो अब भी यहाँ तक पहुँच जाने के बावजूद ब्लैक स्कार्फ के खिलाफ काम करने पर ज़हनी तौर पर आमादा नहीं है, अमीर आताफ ने कहा। लेकिन अमीर का ज़ौक़ का तो ख्याल था कि इमरान इस तरह काम करने पर आमादा हो जाएगा। और अमीर बाबा, आखिर अमीर का ज़ौक़ को इस इमरान में ऐसी क्या बात नज़र आ गई थी कि उन्होंने पूरी दुनिया में सिर्फ इसे ही मुंतखब किया? अबरीना ने कदरे झुंझलाए हुए लहजे में कहा। मैं तुम्हारी जंजलाहट को समझता हूँ बेटी, लेकिन अमीर काज़ोक की निगाहें हम दोनों से ज़्यादा दूर तक देख सकती थीं। मैंने तो ये नहीं कहा कि इस नौजवान इमरान का इंतखाब गलत था, मैंने तो सिर्फ इतना बताया है कि इस नौजवान का जहन और दिल अभी इस काम पर आमादा नहीं हो रहा। वैसे सच पूछो तो इस नौजवान से मिलकर मेरा अमीर काज़ोक की सलाहियतों पर एतकाद मज़ीद बढ़ गया है। ये नौजवान इस काम के लिए वाकई एक बेहतरीन इंतखाब है, अमीर आदाफ ने कहा। आपने उससे पूछा था कि वो यहाँ कैसे पहुँच गया है? अबरीना ने कहा। इससे पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसे देखते ही मुझे मालूम हो गया था और इससे इसकी बेपनाह जहानत मुझ पर आश्कार हो गई है, अमीर आताफ ने कहा। क्या मालूम किया आपने? अबरीना ने बड़े इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। हमारा एक ख़ानदानी वस्फ़ है कि हमारे ख़ानदान के मर्द और औरतों की आंखें गहरी सब्ज होती हैं। इमरान को जब ये मालूम हुआ और इसके साथ ही इसे बताया गया कि तुम्हारा अंदाज कदीम शाही ख़ानदान की ख़वातीन जैसा था, तो इसने मिस्र की कदीम तारीख़ के माहिरीन से मालूमात हासिल की और इससे मालूम हो गया कि ये ख़ानदान यहाँ आरज़ूक में रह रहा है और मेरा नाम अमीर आताफ है। मेरी एक ही अकलौती बेटी है जिसका नाम अबरीना है, तो वो फ़ौरन समझ गया कि अबरीना ही काशिफ़ा के नाम से पाकिस्तान पहुंची थी, चुनाचे वो अपने साथियों समेत यहाँ पहुंच गया, अमीर आताफ ने जवाब देते हुए कहा। हैरत अंगेज़ अमीर बाबा, इंतहाई हैरत अंगेज़, मैं तो कभी सोच भी ना सकती थी कि इस कदर मामूली बात से ये आदमी इस कदर दुरुस्त नतीजा निकाल लेगा। ये वाकई बेपनाह जहानत का इजहार है, अबरीना ने कहा। तो अमीर आताफ बेख्तियार मुस्कुरा दिए। इससे तुम अमीर काज़ोक की दूरबीन निगाहों के बारे में सोच लो। अमीर काज़ोक ने कभी इस इमरान से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन इन्हें मालूम था कि अगर ये नौजवान आमादा हो गया तो ब्लैक स्कार्फ कभी कामयाब नहीं हो सकेगा, अमीर आताफ ने कहा। अब फिर इसे कैसे आमादा किया जाए अमीर बाबा? अबरीना ने कहा। जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है बेटी, ये मामलात बेहद गहरे होते हैं, इन पर जल्दबाजी का नतीजा अच्छा नहीं निकलता। तुम्हें मालूम है कि शैतान लाइन के लिए ब्लैक स्कार्फ का दोबारा जिंदा होना किस कदर अहम मामला है, और जाहिर है इमरान की सोच भी दुरुस्त है कि आजल से ये काम होता चला आ रहा है और क़यामत तक होता चला जाएगा। शैतान लाइन का तो काम ही यही है, और फिर इमरान दुनियादार आदमी है, उसके जहन में ये बात पूरे सयाको सबाक के साथ नहीं आ रही कि इस ब्लैक स्कार्फ के जिंदा होने से पूरी दुनिया के मुसलमानों को क्या खतरा दरपेश आ सकता है। उसकी पूरी जिंदगी जिन कामों में गुजरी है, इस लिहाज से अगर उसे ये बताया जाता कि यहूदी ऐसा मिसाइल बना रहे हैं जो पाकिस्तान को तबाह कर सकता है, तो वो पूरी कुव्वत से इस मिसाइल की तबाही के दर पे हो जाता। लेकिन ब्लैक स्कार्फ मुसलमानों को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ये बात उसके जहन में नहीं आ रही, अमीर आताफ ने कहा। आप अगर इजाज़त दें तो मैं इनसे खुद मिल लूँ, अबरीना ने कहा। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अमीर आताफ ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, दरवाज़ा खुला और एक मुलाजिम मोदबाना अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में फ़ोन पीस था। काहिरा से नौरोज़ का फ़ोन है, मुलाजिम ने करीब आकर बड़े मोदबाना लहजे में कहा।
ٹھیک ہے تم جاؤ، امیر آطاف نے فون پیس لیتے ہوئے کہا تو ملازم سر جھکا کر مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ابرینا خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ امیر آطاف نے ملازم کے باہر جانے پر فون کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، امیر آطاف بول رہا ہوں، امیر آطاف نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ نوروز بول رہا ہوں، امیر آطاف قاہرہ سے۔ دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ فون سے نکلنے والی آواز پورے کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ شاید امیر آطاف نے ابرینا کی وجہ سے اس کا لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نوروز اور ابرینا دونوں شادی کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ نوروز کا قاہرہ میں ایک کلب تھا، لیکن یہ کلب شریف اور اعلیٰ طبقے کی اماج کا تھا۔ نوروز خود بھی ایک صالح اور نیک سادہ سیدھا بندہ تھا اور امیر آطاف کے تحت خفیہ تنظیم کا سربراہ بھی تھا۔ کوئی خاص بات؟ امیر آطاف نے کہا۔ امیر آطاف، آپ کے حکم پر میں نے فواد کی نگرانی کرائی تھی۔ مجھے اطلاع ملی کہ آپ کے شہر آرزوق میں پاکیزہ کی ایک ٹیم آ کر گرانڈ ہوٹل میں ٹھہری ہے۔ فواد کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے آرزوق میں اپنے خاص آدمی باسط کو حکم دیا کہ وہ اس پورے ہوٹل کو ہی میزائلوں سے اڑا دے تاکہ یہ پاکیزائی ٹیم ہلاک ہو جائے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ آرزوق میں باسط کس قدر طاقتور آدمی ہے اور اس کا گروپ ایسے کاموں میں انتہائی مہارت رکھتا ہے، اور اس پر پورے مصر میں فواد کی وجہ سے کوئی ہاتھ ڈالنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں اور تو کچھ نہیں کر سکا، البتہ میں نے فوری طور پر گرینڈ ہوٹل میں اپنے ایک آدمی کو فون کر کے اس سے معلومات حاصل کی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ گروپ ایک کمرے میں موجود ہے اور یہ کمرہ علی عمران نام کے ایک آدمی کے نام سے بک ہے۔ میں نے اس کمرے کا براہ راست فون نمبر معلوم کیا اور وہاں فون کیا جسے علی عمران نے اٹینڈ کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں قاہرہ سے نوروز بول رہا ہوں اور وہ فوراً اپنے ساتھیوں سمیت ہوٹل چھوڑ دے، کیونکہ کسی بھی لمحے اس ہوٹل پر میزائلوں کا حملہ ہو سکتا ہے۔ نوروز نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ او پھر کیا ہوا؟ امیر آطاف نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ ابرینا کے چہرے کے اعصاب بھی کھنچ سے گئے تھے۔ اب مجھے تو معلوم نہیں ہے، آپ معلوم کرائیں۔ میں نے اسی لیے آپ کو فون کیا ہے۔ یہ اطلاع میں نے 1 گھنٹے پہلے دی تھی۔ پھر میں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن شاید آپ کے فون میں کوئی گڑبڑ تھی کہ 1 گھنٹے بعد رابطہ ہوا ہے، نوروز نے کہا۔ تم فواد سے معلوم کرو کہ اسے کیا اطلاع ملی ہے، امیر آطاف نے کہا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، ابھی چند لمحے پہلے فواد کی بات باسط سے ہوئی ہے اور باسط نے اسے کامیابی کی نوید دی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ یہ ٹارگٹ مکمل کر لیا گیا ہے، نوروز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا تو مطلب ہوا کہ یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے ہیں، امیر آطاف نے کہا۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، شاید انہوں نے میری کال کو اہمیت نہ دی ہو۔ بہرحال اصل حالات آپ وہاں آسانی سے معلوم کرا سکتے ہیں۔ مجھے مزید کوئی اطلاع ملی تو میں آپ کو دوبارہ کال کروں گا، نوروز نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کراتا ہوں، امیر آطاف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون آف کر دیا۔ کیا یہ لوگ ختم ہو گئے امیر بابا؟ رینا نے ہاں سے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ جن سے پوری دنیا کے یہودی ڈرتے ہیں وہ اتنی آسانی سے تو ہلاک نہیں ہو سکتے۔ بہرحال انسان کے ساتھ تو کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مجھے معلوم کرنا ہوگا، امیر آطاف نے کہا، اور فون کو آن کر کے اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لاؤڈر کا بٹن آن رکھیں امیر بابا، ابرینا نے کہا تو امیر آطاف نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ یس چیف پولیس آفس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ امیر آطاف بول رہا ہوں، ڈپٹی پولیس آفیسر حیات مرجان سے بات کرائیں، امیر آطاف نے کہا۔ سر، وہ گرینڈ ہوٹل گئے ہیں۔ گرینڈ ہوٹل کو میزائلوں سے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ میں ان کے اسپیشل فون کا نمبر بتا دیتا ہوں، آپ اس نمبر پر ان سے بات کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو سامنے رکھی ہوئی ابرینا کا چہرہ تاریک سا پڑ گیا۔ امیر آطاف کے چہرے پر بھی قدرے تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ امیر آطاف نے فون آف کر کے دوسری طرف سے بتائے گئے نمبروں کو پریس کیا۔ ڈپٹی پولیس آفیسر حیات مرجان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ امیر آطاف بول رہا ہوں، حیات مرجان، امیر آطاف نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہا۔ آپ فرمائیے، کیا حکم ہے؟ حیات مرجان کا لہجہ یکلحظ انتہائی نرم ہو گیا۔ مجھے تمہارے آفس سے ہی اطلاع ملی ہے کہ گرانڈ ہوٹل کو میزائلوں سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تو بے حد آباد ہوٹل ہے، امیر آطاف نے کہا۔ جی ہاں، آپ کو درست بتایا گیا ہے۔ چند نقاب پوشوں نے ہوٹل کو چاروں طرف سے گھیر کر بے شمار خوفناک میزائل فائر کیے، جس سے پورا ہوٹل مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ ملبہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اب تک 1800 افراد کی لاشیں ملبے سے ملی ہیں، حیات مرجان نے کہا۔ کیا ان لاشوں میں ایشیائی لوگوں کی بھی لاشیں ہیں؟ امیر آطاف نے کہا۔ لاشیں بے حد کٹی پھٹی اور مسح شدہ ہیں، اس لیے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، حیات مرجان نے مبہم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ کن لوگوں کی حرکت ہے؟ امیر آطاف نے کہا۔
جی ہاں، ہوٹل کی سائڈ میں ایک پارک سے 2 لاشیں ملی ہیں جن کو گردن دبا کر ہلاک کیا گیا ہے۔ ان کے پاس میزائل گن موجود تھی۔ ان لوگوں کا تعلق یہاں کے ایک گینگسٹر باسط سے ہے، لیکن باسط کا چونکہ قاہرہ میں بہت اثر و رسوخ ہے اس لیے اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حیات مرجان نے جواب دیتے ہوئے کہا، جب لاشوں کی پہچان ہو جائے تو مجھے فون پر بتا دینا، کیونکہ میرے ملنے والوں کا ایک گروپ جو کہ پاکیزائی تھے اس ہوٹل میں رہائش پذیر تھے، مجھے ان کی طرف سے بے حد فکر ہے۔ امیر آداب نے کہا، جناب اگر یہ ہوٹل میں موجود تھے تو پھر لازماً ہلاک ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اندر موجود ایک آدمی بھی بچ کر نہیں نکل سکا۔ اس پر حملہ اس قدر اچانک اور چاروں طرف سے کیا گیا ہے کہ کسی کے بچ نکلنے کا کوئی سکوپ نہیں رہا۔ حیات مرجان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا اب تقدیر سے تو نہیں لڑا جا سکتا، اللہ حافظ۔ امیر آطاف نے کہا اور فون آف کر دیا۔ تو یہ لوگ واقعی ہلاک ہو گئے، مجھے دلی طور پر بے حد دکھ ہوا ہے امیر بابا، ابرینا نے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے کہ یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے ہیں، امیر آطاف نے بھی دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ امیر بابا کیا آپ اس بات سے ان لوگوں کا انتقام نہیں لے سکتے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ابرینا نے کہا، میں کیسے کسی بدماش کے منہ آ سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ اسے سمجھا سکتا ہوں، امیر آطاف نے کہا۔ ایسی بات نہیں امیر بابا، قاہرہ میں اعلیٰ ترین حکام سے آپ کے ذاتی تعلقات ہیں، ابرینا نے کہا۔ ہاں ہے تو صحیح، لیکن اس کا ثبوت کیا ہوگا، امیر آطاف نے جواب دیا۔ آپ اجازت دیں تو میں باسط سے بات کروں، ابرینا نے کہا۔ تو امیر آطاف بے اختیار چونک پڑے۔ تم کیا کہو گی اس سے، امیر آطاف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے برا بھلا کہہ دوں گی، ابرینا نے کہا۔ تو امیر آطاف اس کے جذبات پر بے اختیار ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے میں خود بات کرتا ہوں اس سے، امیر آطاف نے کہا، اور فون اٹھا کر انہوں نے بٹن آن کیا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ لاؤڈر کا بٹن پہلے سے ہی آن تھا۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، بارساخ ہوٹل کے باسط کا نمبر دیں، امیر آطاف نے کہا۔ تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ امیر آطاف نے فون آف کیا اور پھر اسے دوبارہ آن کر کے انہوں نے انکوائری کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ بارساخ ہوٹل، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، لیکن لہجہ بے حد تشویش بھرا تھا۔ امیر آطاف بول رہا ہوں، باسط سے بات کراؤ، امیر آطاف نے کہا۔ چونکہ اس شہر میں امیر آطاف اور اس کے گھرانے کو سب جانتے تھے اس لیے انہوں نے اپنا نام لیا تھا۔ او جناب آپ نے فون کرنے میں دیر کر دی ہے، ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ چیف باسط کو ان کے آفس میں ہلاک کر دیا گیا ہے، پولیس وہاں موجود ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو امیر آطاف اور ابرینا دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ ان دونوں کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو، باسط کو ہلاک کر دیا گیا، کس نے ایسا کیا ہے؟ امیر آطاف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، جناب کاؤنٹر مین نے اتنا بتایا ہے کہ 2 مقامی افراد کاؤنٹر پر آئے، انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق قاہرہ کے بلیک ڈائمنڈ گروپ سے ہے اور وہ چیف باسط کو ملنے آئے ہیں۔ کاؤنٹر مین نے فون کر کے چیف سے بات کی تو چیف نے ملاقات کی اجازت دے دی اور وہ دونوں چیف کے آفس میں چلے گئے۔ اس دوران 2 بار چیف کی کال آئی جو چیف نے خود اٹینڈ کی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں آدمی دفتر سے باہر آئے اور انہوں نے باہر دروازے پر موجود دربان سے کہا کہ چیف کہہ رہے ہیں کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ پھر وہ دونوں واپس چلے گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد جب ایک ضروری کال کے لیے چیف کو فون کیا تو چیف نے کال اٹینڈ نہ کی، جس پر ان کے دفتر میں آدمی بھیجا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے آفس کے درمیان قالین پر چت پڑے ہوئے ہیں اور ان کی گردن دبا کر انہیں ہلاک کیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے پوری تفصیل بتا دی گئی۔ او ویری بیڈ، امیر آطاف نے کہا اور فون آف کر دیا۔ یہ کیسے ہو گیا امیر بابا، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ باسط آسانی سے مرنے والا تو نہیں تھا، اسے تو آرزو کا شیطان کہا جاتا تھا، ابرینا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، بڑا ہی خوفناک لڑاکا تھا، یہ آدمی 2 آدمیوں کے بس کا روک ہی نہیں تھا اور پھر باہر دربان بھی موجود تھا، اس کے باوجود اسے آسانی سے ہلاک کر دیا گیا۔ مگر ہے یہ عجیب بات کہ حیات مرجان نے بھی یہی بتایا تھا کہ میزائل بردار جن 2 افراد کی لاشیں ہوٹل کی سائڈ پارک سے ملی ہیں انہیں بھی گردن دبا کر ہلاک کیا گیا ہے اور باسط کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، امیر آطاف نے کہا۔ تو ابرینا بے اختیار چونک پڑی۔ آپ کی بات درست ہے امیر بابا، یہ ایک ہی گروپ کا کام لگتا ہے، لیکن اب کیسے معلوم ہوگا کہ یہ پاکیزائی زندہ ہیں یا نہیں، ابرینا نے کہا۔ ایک ذریعہ ہے تو صحیح، امیر آطاف نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ تو ابرینا بے اختیار اچھل پڑی۔ کون سا ذریعہ امیر بابا، ابرینا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے مراقبہ کرنا ہوگا، امیر آطاف نے کہا، لیکن اس سے تفصیلات تو معلوم نہیں ہوں گی، ابرینا نے ڈھیلے لہجے میں کہا اور امیر آطاف نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی درمیانی میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی باز اٹھی تو امیر آطاف نے چونک کر ہاتھ بڑھایا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے محسوس ہو رہا ہو کہ کوئی نئی اطلاع ملنے والی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور
اس کا بٹن بھی آن کر دیا، لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی پریس تھا۔ امیر آطاف بول رہا ہوں۔ امیر آطاف نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں علی عمران MSCDSC آکسن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے انتہائی خوشگوار لہجے میں کہا گیا تو نہ صرف امیر آطاف بلکہ سامنے بیٹھی ہوئی ابرینا بھی بے اختیار اچھل پڑی۔ او تم زندہ ہو؟ خدا کا شکر ہے، امیر آطاف نے بے ساختہ لہجے میں کہا اور پھر سلام کا جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو رپورٹیں مل چکی ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں، مجھے اطلاع ملی تھی کہ ہوٹل گرینڈ کو میزائلوں سے تباہ کر دیا گیا ہے، اور پھر بارساک ہوٹل کے باسط کی موت کی بھی اطلاع ملی۔ مجھے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں بے حد تشویش تھی، اور اس تشویش میں میری بیٹی ابرینا جو قاہرہ سے واپس آ چکی ہیں بھی شامل تھی۔ امیر آطاف نے کہا، آپ دونوں کا بے حد شکریہ جناب، مجھے ہوٹل میں قاہرہ سے کسی نوروز کی کال ملی تھی جس کی وجہ سے ہم سب نے فوری طور پر ہوٹل چھوڑ دیا اور ہم بچ گئے۔ میں اس وقت قاہرہ سے ہی بول رہا ہوں۔ اس کارروائی کے بعد ہم فوری طور پر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور چارٹر طیارے نے ہمیں قاہرہ میں ابھی پہنچایا ہے۔ میں نوروز صاحب سے خود ملنا چاہتا تھا، میرا خیال تھا کہ نوروز صاحب یقیناً کوئی ایسے صاحب ہے جن کا تعلق آپ سے ہوگا، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے، لیکن اب آپ کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا خیال درست ہے۔ عمران نے کہا، کیا باسط کو بھی تم نے ہلاک کیا ہے؟ امیر آطاف نے پوچھا۔ ہاں، اس شخص نے انتہائی بے رحمی سے کام لیتے ہوئے بڑے بڑے ہوٹل کو تباہ کروا کر سینکڑوں افراد کو ہلاک کرایا ہے۔ ایسے آدمی انسان نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، اس لیے مجھے اسے فوری طور پر سزا دینا پڑی۔ عمران نے اس پر سخت اور سرد لہجے میں کہا، وہ آرزو کا شیطان تھا، تم نے اچھا کیا کہ اس کا خاتمہ کر دیا۔ نوروز واقعی میرا آدمی ہے، اس نے مجھے فون کر کے ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع دی ہے کہ وہاں قاہرہ میں ایک آدمی فواد ہے، وہ بلیک اسکارپ کا آدمی ہے۔ نوروز کو میں نے کہا تھا کہ وہ فواد کی نگرانی کرائے، اس نے اس نگرانی کے دوران جب یہ بات سنی کہ ہوٹل گرینڈ کو اس نے تباہ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس نے تمہارے بارے میں ہوٹل کے ایک آدمی سے معلومات حاصل کر کے تمہیں فون کیا، اور اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر ہے کہ تم بچ گئے۔ وہ قاہرہ میں نوروز کلب کا مالک ہے، تم اس سے مل سکتے ہو، میں اسے فون کر دیتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ ہر لحاظ سے تعاون کرے گا۔ امیر آطاف نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آپ کا بے حد شکریہ۔ عمران نے جواب دیا، لیکن عمران صاحب آپ نے بلیک اسکارپ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ امیر آطاف نے قدرے ہچکچاتے ہوئے انداز میں کہا۔ امیر آطاف، سچی بات تو یہ ہے کہ آپ سے ملاقات کے بعد میں شش و پنج میں پڑ گیا تھا کہ ہم جیسے دنیا دار لوگ اس کام میں ہاتھ ڈالیں یا اسے صرف نیک بزرگوں کے لیے چھوڑ دیں، لیکن جس بے رحمانہ انداز میں ہوٹل کو تباہ کیا گیا ہے اور ہزاروں افراد کو انتہائی سفاکی سے ہلاک کیا گیا ہے، اور اس میں جس انداز سے بدماشوں اور گینگسٹرز کو استعمال کیا گیا ہے، اس سے بھی مجھے اس نتیجے پر پہنچنے میں مدد ملی ہے کہ ہمارا انتخاب واقعی سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ یہ لوگ اگر اس قدر سفاکی اور بربریت سے کام لے رہے ہیں تو جب ان کے پاس شیطان کی بڑی طاقتیں آ جائیں گی تو پھر یہ واقعی مسلمانوں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑیں گے، اور ایسے لوگوں کا خاتمہ صرف نیک بزرگوں کا کام نہیں ہے، یہ واقعی ہمارا کام ہے، اور اب تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بلیک اسکارپ کو زندہ ہونے سے پہلے ہی دفن کر دیا جائے گا۔ عمران نے بڑے پرجوش لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو امیر آطاف کے چہرے پر یک لحظہ انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن اس کے لیے تم نے کیا لائے عمل بنایا ہے؟ امیر آطاف نے کہا، فی الحال تو مجھے کچھ پتہ نہیں، بس اس سے معلوم ہوا تھا کہ یہاں قاہرہ میں کوئی فواد ہے جو یہاں کا کوئی بہت بڑا گینگسٹر ہے، اس کے حکم پر اس نے ہوٹل پر حملہ کرایا ہے، آپ نے بھی خود یہ نام لیا ہے، اس لیے میں پہلے اس فواد سے نپٹوں گا، پھر آگے سوچوں گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، فواد وغیرہ غیر ہم لوگ ہیں عمران بیٹے، ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں میں الجھ کر رہ جاؤ اور یہودی اپنا اصل مشن مکمل کر لیں۔ امیر آطاف نے کہا، تو پھر آپ بتائیں کہ مجھے کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے؟ عمران نے کہا، قاہرہ میں ایک آدمی ہے یعقوب افندی، وہ انتہائی نیک آدمی ہے، اس کا پتہ میں بتا دیتا ہوں کہ تم اس سے مل کر میرا نام لینا، اگر تم کہو تو میں ابرینا کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں، ابرینا ان معاملات میں تمہاری بے حد مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یعقوب افندی اور ایسے دوسرے لوگ ابرینا کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور پھر ابرینا نے قدیم مصر پر بھی خاصی تحقیق اور ریسرچ کی ہوئی ہے۔ امیر آطاف نے کہا، لیکن ہمارا کام تو انتہائی جان جوکھوں کا ہوتا ہے امیر آطاف، مس ابرینا شاید ہمارے ساتھ نہ چل سکیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، یہ تمہارے ساتھ عملی طور پر ساتھ نہ دے سکے گی، لیکن تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی فکری رہنمائی کر سکتی ہے۔ امیر آطاف نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اسے نوروز کے پاس بھجوا دیں، میں خود نوروز سے ملنے کے بعد آگے کا لائے عمل طے کروں گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھجوا دیتا ہوں، امیر آطاف نے کہا، اور پھر عمران کی طرف سے اللہ حافظ کا سن کر
اس نے بھی اللہ حافظ کہا اور فون بند کر دیا۔ یہ لوگ تو واقعی بے حد تیز ہیں، نہ صرف یہ ہوٹل سے بچ نکلے بلکہ انہوں نے فوری طور پر باسط کو بھی ہلاک کر دیا۔ اب قاہرہ بھی پہنچ گئے ہیں، ابرینا نے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو میں کہتا تھا کہ امیر کا ذوق کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ تم قاہرہ جا کر ان سے ملو اور ان کی رہنمائی کرو، مجھے یقین ہے کہ تم اپنی حفاظت کر لو گی، امیر آداف نے کہا۔ بس آپ کی دعائیں مجھے چاہیے، باقی میں خود ہی سب کچھ سنبھال لوں گی، ابرینا نے کہا اور امیر آداف نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔